बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्रार रशीद पॉइंट ब्लैंक विद अब्रार रशीद फ्राइडे स्पेशल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और हस्ब मामूल मेरे साथ मौजूद हैं तसद्दुक अवान। और आज हम गुफ्तगू जो करेंगे हस्ब मामूल एक या दो वाक़यात आगाज़ वाक़यात से करेंगे। इसके अलावा जनाब मुल्क में सियासी सूरत हाल या सियासी ऊँट हम हमेशा कहते हैं किस करवट बैठेगा या बैठ चुका है, बहुत से मामलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले तसद्दुक से पूछूंगा कि जनाब गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान आपने बहुत से लोगों से मुलाकात की, उनसे काफ़ी ज़्यादा मालूमात आपको हासिल हुई होंगी, बड़े बाखबर लोगों से इनकी मुलाकातें रही हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले तसद्दुक आप हमें ये बताएं कि जनाब गुज़श्ता एक हफ़्ते में तो आप इक़्तिदार के शहर में देखे गए, पाए गए, बहुत से लोगों से आपकी मुलाकात हुई, तो अंदर की क्या ख़बरें हैं इक़्तिदार के शहर से? बहुत शुक्रिया इब्रार भाई। देखने और सुनने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार में जो बाज़गश सुनाई दी वो तो ये है कि इंतखाबात की तैयारी हो रही है या नहीं हो रही। एक बड़ा हलका है सहाफ़ियों का, इंटेलेक्चुअल्स का, जो ये समझता है कि मुल्क में इंतखाबात अक्टूबर में, नवंबर में होंगे। और एक हलका बड़ा हलका है वो ये समझता है कि मुल्क में इंतखाबात अक्टूबर नवंबर में नहीं होंगे बल्कि अगले साल मार्च में होंगे। और उसकी बहुत सी वजूहात बताई जा रही हैं। और जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि चूँकि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कह चुका है कि सेंसस कंप्लीट होने के बाद, नई हल्का बंदियों के बाद ही इंतखाबात मुमकिन होंगे, तो वो अमल भी अभी तक मुमकिन नहीं हुआ। और 2017 के सेंसस पे अब इंतखाबात करवाना एक मजाक से कम नहीं होगा। ये चहमगोइयाँ हो रही हैं। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी की राह हमवार की जा रही है। और आज ही मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी कौंसिल का इजलास भी इस्लामाबाद में हुआ है और या होना है, और इसमें भी बहुत से फैसले हैं। इसके अलावा मुल्की सियासी मंजरनामे पर ये ख़बरें भी हैं कि बहुत सी सियासी शख्सियात ने भी, सहाफ़ियों ने भी लंदन में मियां नवाज शरीफ से जाके मुलाकात की है। और जिन जिन सहाफ़ियों ने उनसे मुलाकात की है उन्होंने मीडिया पर भी आकर भी और प्राइवेट महफिलों में भी ये कहा है कि मियां नवाज शरीफ इंतखाबात का ऐलान होते ही इंतखाबी मुहिम के लिए पाकिस्तान में मौजूद होंगे। यकीनन मियां साहब का यहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी है। मैं और आप कहें या ना कहें वो बखूबी इस बात से आगाह हैं और पूरी पार्टी उनकी मुंतज़िर है। लेकिन ये जो इंतखाबात के अल्तवा की बात की जा रही है, इस हवाले से ज़ाहिर है कुछ कानूनी और आइनी पेचीदगियाँ भी हैं। कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाता है जब भी कोई काम करना हो। कोई काम ना करना हो तो उसके लिए 1000 बहाने तलाश कर लिए जाते हैं। लेकिन जब कोई काम करना हो गैर कानूनी, गैर आइनी, बुनियादी तौर पर आइन में इसकी गुंजाइश है। लेकिन मैं बतौर एक डेमोक्रेट, बतौर जमहूरियत पसंद, आइन पसंद, मेरी ख्वाहिश है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंतखाबात जो हैं वो जो आम इंतखाबात हैं एक दिन भी ताख़ीर का शिकार नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसमें सुनने में यह आ रहा है कि एक निगरान सेटअप जो है वो उसको तवालत दी जा सकती है। कोई इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, कुछ और मामलात हैं, ऐसे मामलात जो सियासी हुकूमत जिनमें हाथ डालने से आपको पता है कि शायद वो हिचकिचा रही है, कतरा रही है। ख़ास तौर पर वो जो आर्मी एक्ट के तहत बहुत से सियासतदानों को रगड़ा देने की बातें हो रही हैं। अपनी ज़बान पे गल करा देना लिंगा में सा नहीं। हाँ जी, लिंगा में सा नहीं आप पाने दा जी। वो वैसे भी चाचू जो हैं वो आपको पता है, चाचू जो हैं वो जी जी, चाची जुल कराची तो चाचू। अच्छा, ये जनाब कराची की बात मैं करना चाह रहा था आपके नहीं, वो आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन कराची के समंदर की नहीं, समंदरी तूफान की भी और सियासी तूफान। सियासी तो वो आपको पता है कि कल मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो मेरी उम्मीदों के ऐन मुताबिक वो इलेक्शन जीत गए हैं। इस पर आगे चलकर बात करते हैं। फौजिया वहाब के साहिबजादे हैं, मरहुमा फौजिया वहाब। जी जी, ये कौन नहीं जानता। खैर, ये नौजवान नस्ल नहीं जानती फौजिया वहाब। चलें जी, वो उनको पता होना चाहिए।
خیر اس پر آگے چل اس کے کر علاوہ بات ایک برار بھائی اور پوائنٹ ہے، اور وہ ہے خیبر پختونخوا کے گورنر کے حوالے سے۔ جے یو آئی کے گورنر ہیں حاجی غلام علی، اور ان کے خلاف بغاوت پر اتر آئے ہیں اے این پی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہنما۔ اور نون لیگ کے جو حالیہ صوبائی کونسل کا اجلاس ہوا ہے اسلام آباد میں، اس میں بھی گورنر کے خلاف تقاریر کی گئی ہیں، اور اے این پی، پیپلز پارٹی اور لیکن آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتائیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں ان سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی جانب سے، وہ تو یہ ہے کہ اہمیت نہیں دی جا رہی پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو۔ لیکن گورنر کے پاس اختیار کیا ہے؟ جی، لیکن ساتھ ہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے قائدین رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ گورنر رول ہے، گورنر راج ہے ایک طرح کا غیر اعلانیہ صوبہ خیبر پختونخوا میں، اور اس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت رفٹ بھی بن سکتی ہے۔ اور یہ بھی خبریں ہیں کہ آج ہزارہ سے کچھ پی ٹی آئی کے سابق رہنما جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت بھی اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ گورنر کی بات پہ واپس آئیں تو اس حوالے سے جو 2 روز پہلے مسلم لیگ نون کے پارلیمنٹیرینز کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے، اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے بھی شکایات کے انبار لگائے گئے ہیں جے یو آئی کے گورنر کے خلاف۔ اب جے یو آئی کے ساتھ راہیں جدا ہوتی دکھائی تو نہیں دے رہی، اور نہ ہی نہیں، ممکن کچھ بھی نہیں ہونا تصدق۔ میں اس صوبے کی پالیٹکس کو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو اس وقت، میں پوری نون لیگ کی بات نہیں کر رہا، میں میاں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں، اور نون لیگ میں اگر کوئی بات مانی جاتی ہے یا منوائی جا سکتی ہے تو وہ میاں نواز شریف ہے، حرف آخر ہے۔ جی۔ اور میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ بات بتا سکتا ہوں یا کہہ سکتا ہوں اور کہ میاں نواز شریف قطعاً اس وقت مولانا فضل الرحمان کو ناراض کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، نہ وہ ایسا رسک لے سکتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی اور مستقبل میں جو آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ ہمارے صوبے میں انہی کی حکومتیں بننی ہیں، جو حالات بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان، مسلم لیگ نون اور عوامی نیشنل پارٹی۔ میں بڑی معذرت سے ہمارے اے این پی کے جو دوست بھی ہیں یقیناً، اور بڑے سینئر لوگ ہمارے دوستوں میں سے ہیں، وہ عوامی نیشنل پارٹی اب وہ پارٹی نہیں رہی جو عوامی نیشنل پارٹی تھی۔ اس میں بھی ایک عرصے سے پیپلز پارٹی کی جو فالوئنگ ہے، اب پیپلز پارٹی کی فالوئنگ چاہے سندھ میں ہے چاہے پنجاب میں ہے، چھوٹے پاکٹس میں یا زیادہ پاکٹس میں ہے، آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ باچا خان سے پارٹی آگے آئی ولی خان سے پہلے ان کی بیگم نسیم ولی خان، جی نہیں موروثی عبدر، پھر اس سے جناب اجمل خٹک کچھ عرصے کے لیے، پھر بیگم نسیم، پھر یہ افراسیاب خٹک، وہ تھوڑا نہیں اپنا اسفندیار ولی، اس سے اب جو ان کا صاحبزادہ ہے کیا نام ہے اس کا، ایمل ولی، سنگین ولی، بس یہ دیکھیں۔ اب آپ اس بات کو چھوڑیں، مجھے دو واقعات بڑی خدا دا واسطے صحیح واقعہ سڑایا کرو، اے جو واقعہ سڑان دیو پھر جان سارے بعد بے جڑنا رونا تونا بھی پہ کوئی مسائل والا نہیں، سندا بھی کوئی نہیں۔ دو بڑے مطلب جلدی مختصر سے واقعات ہیں۔ ایک ہے جناب ہمارے سابق جو بہت ہی سینئر سیاستدان ہزارہ کے راجہ سکندر زمان کے حوالے سے ہے، راجہ جارج سکندر زمان، جی میں جارج نہیں کہہ سکتا، مشہور تو راجہ جارج۔ آج کل میں نے بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے وہ کہتے ہیں پرنس چارلس، وہ اردو میں چارلس کہتے ہیں۔ بہرحال چلیں جی، راجہ جارج سکندر زمان، جارج سکندر زمان۔ دوسرا واقعہ ہے جناب ہمارے ایک اور ہزارہ کے سپوت آپ کہہ سکتے ہیں عبدالآباد کے ایئر مارشل اصغر خان۔ یہ ایئر مارشل اصغر خان سے بات، پہلے راجہ صاحب سے شروع، راجہ صاحب، اچھا راجہ صاحب یہ ہے کہ جی راجہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہی واز آلویز پرو اسٹیبلشمنٹ۔ ان کے جو بیٹے ہیں صاحبزادے ہیں راجہ فیصل اور راجہ عامر، دونوں میں سے اپنے والد کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکا جتنا قد کاٹ راجہ سکندر زمان کا تھا۔ اور بڑے راجہ سکندر زمان کے ٹیکر سی ایم بھی رہے، اس کے علاوہ
وہ کسی زمانے میں 2 اوپننگ بیٹسمین تھے جنرل ضیاء کے، راجہ ظفر الحق اور راجہ اسکندر زمان، اور بعد میں جب الیکشن ہوئے دونوں کے دونوں بولڈ ہو گئے. خیر راجہ اسکندر زمان، یہ بات ہے جناب 1998 کے کی جولائی یا اگست کی. اور بیدار شاہ ہمارے ادھر ایک ایم پی ہوتے تھے، انہوں نے ادھر آگے ٹیکسلا اور خانپور کے بارڈر پر ان کی فلاور میلے، انہوں نے کھانا کیا. ہمارے بزرگ راجہ اپنا سردار حیدر زمان، بابا حیدر زمان، اور یہ میرے وہ بھی بزرگ والد کی جگہ میں ہمیشہ ان کو ایسا ہی درجہ اور احترام دیتا ہوں، امان اللہ خان جدوں. یہ ہم جب وہاں سے واپس آئے تو سردار حیدر زمان صاحب اللہ ان کی کھانا کھا کے جب واپس آئے تو انہوں نے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے کوئی ملاقات طے کر رکھی ہے. وہاں ہم لیٹ ہو گئے، واپس آئے مارچ آباد جہاں پر ان کی رہائش گاہ ہے، تو اندر گئے تو پتہ چلا کہ جناب راجہ صاحب جو ہیں وہ یہ سپیر کے 4-4:30 بجے کا وقت تھا کہ راجہ صاحب جناب وہ اندر اپنا زنان خانے یعنی عورتوں والی اپنی رہائش گاہ میں چلے گئے، وہ جو ان کا جو حجرہ یا وہ جو وہاں سے وہ چلے گئے کلولہ کرنے. خیر جی انہوں نے کہا، ان کے کسی ملازم سے کہا سردار حیدر زمان صاحب نے کہ جناب ان کو بتائیں کہ میں آیا ہوں. خیر وہ آئے تو بیٹھے، تعارف شارف ہوا تو کراکولی ٹوپی جی اس وقت وہ جیسے بھی تھے کیجول ڈریس میں تھے، تو بڑی انہوں نے ہماری خدمت بھی کی. لیکن اس دوران میں نے، ظاہر ہے ایک جرنلسٹ کے پاس تو یہی ہوتا ہے کہ اتنے بڑے سیاستدان سے ملے، کوئی اندر کی خبر نکلوائے، تو میں نے ان سے اپنی زبان ہند کو میں ان سے کہا کہ میں جی راجہ صاحب، کیونکہ ان کو سردار حیدر زمان صاحب نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ میرا بھتیجا بھی ہے، بیٹا برخوردار بھی ہے، لیکن یہ جرنلسٹ ہے. ٹھیک. سوال آپ نے کیا پوچھا؟ سوال میں نے یہ پوچھا جی کہ ان دنوں میاں نواز شریف کے پاس اگر آپ کو یاد ہو تو 2/3 اکثریت بھاری مینڈیٹ والی حکومت تھی. یہ میں بات کر رہا ہوں 1999 کی جولائی میں. 98 کی نہیں، میں پہلے اگر 98 کہہ گیا ہوں تو میں معذرت خواہ ہوں. جولائی 1999 کی. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی کہ یہ راجہ صاحب کہ یہ آپ کے جو ہے وہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا ملک کس طرف جا رہا ہے، کہ نواز شریف تو مطلق العنان قسم کے ایک وزیر اعظم کے طور پر سامنے آئے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو پتہ نہیں 11ویں 12ویں ترمیم وغیرہ انہوں نے ایک بڑی بات کی، امیر المومنین. جی امیر المومنین لوگ انہیں کہنا شروع ہو گئے تھے. آپ نے صحافیوں والا سوال کیا کہ ملک کس سمت جاتا آپ کو دکھائی دے. جی تو میں راجہ صاحب نے، راجہ اسکندر زمان مرحوم نے کہا کہ برخوردار اے میں نہ دس سکتا، لیکن اے میں دساں کہ اے حکومت اکتوبر تے نومبر گئی آ کیویں ویسی اے وقت دسی. اب میں سچی بات، جیسے محسن بیگ نے کہا تھا عمران خان تو گیا. میں نے کہا کہ جی یہ پتہ نہیں اب عمر رسیدہ ہو گئے ہیں، سٹھا گئے ہیں بزرگ ہمارے، یہ عجیب سی باتیں کر رہے ہیں. شریف اتنا سٹرونگ ہے اور کیسے ہٹے گا، خواہشات کو اپنی خبر بنا رہے ہیں. اچھا ٹھیک. تو پھر اگر آپ کو یاد ہو تو کیونکہ ان کو اشارے مل چکے تھے کہ آپ نے اگلا وزیر اعلیٰ کیا ہونا ہے، بننا ہے، صوبہ سرحد کا کیئر ٹیکر، جان چھڑو جی. وہ 2-3 مہینے پہلے تو، لیکن اس وقت نواز شریف صاحب خود جلدی کر گئے. معاملہ نومبر تک جانا تھا لیکن انہوں نے اکتوبر میں وہ کام کر دیا جو انہیں نہیں کرنا چاہیے. ایک واقعہ آپ نے سنایا کہ راجہ صاحب نے وقت سے پہلے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ حکومت جائے گی چاندی ماہ میں. انہوں نے پیر پگاڑا یہ شیخ رشید کی طرح پریڈکشن نہیں کی، لیکن انہوں نے اپنی معلومات ان کے پاس یہ معلوم. بعد میں جب ہماری ایک اور جگہ ملاقات ہوئی جب وہ وزیر اعلیٰ تھے ادھر ایبٹ آباد میں ہی، تو پھر میں نے ان کو وہ یاد کروایا تو انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اسی طرح انہوں نے کہا کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس پر کام 4-5 مہینے پہلے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. دوسرا واقعہ ایئر مارشل اصغر خان صاحب. ایئر مارشل اصغر خان کے 2-3 واقعات ہیں جی. میں وہ اس ایپیسوڈ میں، اس پروگرام میں ایک واقعہ کوٹ کروں گا. میری ایئر مارشل اصغر خان صاحب سے بہت پرانی میری ایک شناسائی تھی، یعنی میں جب نیا صحافت میں آیا تھا، آپ یہ کہہ لیجئے کہ 1991-92 کی یہ بات ہے. کم صحافیوں سے انٹریکٹ کرتے تھے، بہت کم، اور 4-5 لوگوں کو بلاتے تھے اپنے رہائش گاہ پر، ان کے نام وہاں پر لکھے ہوتے تھے. 5واں چلا جائے تو کہتے تھے تمہیں کس نے بلایا ہے. ٹھیک ہے. اور چائے وغیرہ کا کیا ہوتا ہے؟ چائے جناب وہ اکثر ہمیں چائے دیتے تھے اور وہ خود اپنے ہاتھ، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، وہ بیکنگ کرتے تھے، کیک بناتے تھے. کہتے تھے یہ کیک میں نے بنایا ہے، یہ
پکوڑے جو ہیں وہ میری بیگم نے بنائے ہیں، اور اسی طرح کہتے تھے کہ جناب یہ باقی جو چیزیں ہیں میری ایبٹ آباد میں ایک طویل عرصے تک قیام پذیر رہے ضیاء الحق کے مارشل لاء کے دوران بھی، اور اس کے بعد بھی ایبٹ آباد میں ان کا گھر ہے، تو اس لیے، اور تدفین مدفون بھی یہیں ہیں. آپ ان کی بات کوئی واقعہ سنا؟ تو اس طرح انہوں نے کتاب لکھی. اچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ میں ایئر مارشل اصغر خان صاحب کے مرحوم صاحبزادے عمر اصغر خان کہ یہ میرے اچھے دوستوں میں سے تھے، یا میں ان کے چند قریبی جرنلسٹ میں سے ایک تھا. اچھا، ہماری آپس میں بہت زیادہ. ایئر مارشل صاحب نے کتاب لکھی. ایئر مارشل صاحب نے کتاب لکھ دی جناب، وی ہیو لرنڈ نتھنگ فرام ہسٹری. تو مجھے اب یہ 2004-05 کی بات ہے، میرا خیال ہے 5 کی ہے، اسی سال انہوں نے کتاب لکھی. تو مجھے علی اصغر جو ان کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، علی اصغر نے مجھے کہا کہ ابرار میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں اور آپ اس کا ریویو لکھیں. اچھا ٹھیک ہے. میں نے اس کتاب کا ریویو لکھا، اور پھر میں پھر ریویو بھی لکھیں، اگر آپ اس کو پبلش کروا سکتے ہیں تو پبلش کروائیں. میرا خیال ہے اس وقت دی نیوز آن سنڈے یا دی نیوز آن فرائیڈے میں وہ پبلش بھی ہوا تھا، بٹ دیٹ واز وہ چھوٹا تھا. پھر اس کے بعد ایبٹ آباد میں ان کی کتاب کی مطلب رونمائی تو اسلام آباد میں ہوئی، لیکن ایبٹ آباد میں بھی ضمنی تقریب. ہاں، یہاں پہ انہوں نے مجھے کہا کہ جناب آپ نے وہ جو مقالہ بھی پڑھ جو ہاں جی وہ پڑھے. وہ انگریزی میں تھا. مقالہ اچھا ٹھیک ہے، وہ انگریزی میں تھا، تو ظاہر ہے میں نے پھر انگلش کتاب بھی انگلش میں ہے تو میں نے بھی انگلش میں بہت ساری. اچھا ایک یہ ہے کہ مجھے کتاب جو ہے ہر بار پڑھنا پڑی. اس کے بعد جو میں نے جو لکھا ہوا تھا 5-6 صفحات، تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ وہ صرف میں ہی وہاں پہ تھا جس نے وہ اپنا ریویو یا مقالہ وہاں پہ ان کی کتاب کے اوپر پڑھا، اور تقریباً 250-300 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور سب پڑھے لکھے، مطلب ہمارے پروفیسرز، ڈاکٹرز. ایئر مارشل اصغر خان کی کتاب پہ مقالہ لکھنا یا اس پہ بات کرنی بڑی میرے لیے اعزاز کی بات تھی. پڑھے لکھے جب میں نے وہ مقالہ پڑھا تو آپ یقین کیجئے گا کہ اس کتاب کے کانٹینٹ سے میں آج بھی متفق نہیں ہوں کہ مارشل صاحب نے بہت سی چیزیں اس میں چھپائی تھیں جن کے وہ خود ذمہ دار تھے، اور ذمہ دار ہمیں قرار دیں. ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا، بھائی آپ نے بھی نہیں سیکھا. بہرحال وہ جب جو میں نے سمجھا، میں نے وہ مقالہ پڑھ دیا. اب پڑھ دیا تو آبویسلی ایئر مارشل صاحب وہاں پر تشریف فرما تھے، ان کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے، ان کی بیگم بیٹھی ہوئی تھیں، ان کی بہو بیٹھی ہوئی تھی، ان کے نواسے پوتی سارے. تو obviously there was a clap and you know اس کے بعد وہ چائے پہ گپ شپ ہوئی. تو خیر میں مارشل صاحب کی عادتوں سے کافی زیادہ واقف تھا، بہت زیادہ. میں وہاں سے میں آ گیا. اب یقین کیجئے گا کہ 2 دن کے بعد مجھے ان کی کال آتی ہے. لینڈ لائن کا زمانہ تھا تو وہ ویسے بھی موبائل فون استعمال نہیں کرتے تھے، تو مجھے ان کی کال آتی ہے کہ آپ سردار ابرار رشید صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. میں اصغر خان بات کروں، ایئر مارشل اصغر خان. میں نے کہا سر فرمائیں. اب میں سمجھا کہ یہ مجھے ابھی گلا کریں گے کہ یار تم نے اس دن میری کتاب کا بیڑا غرق کر دیا، نہیں آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. خیر انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جو بیگم ہے، یعنی میری بیگم کا کہتے ہیں، کہ وہ پردہ آبزرونگ ہے، یعنی پردہ دار خاتون ہے. میں نے کہا جی بالکل. اچھا تو نہیں. میں نے کہا جی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ وہ پردہ دار ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایکچولی میں ان کو اپنے گھر بلانا چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ چائے پہ، صرف میں ہوں گا اور میری بیگم ہوں گی. ٹھیک ہے. اور میں نے کہا جی اگر میری بیوی پردہ دار بھی ہے تو آپ اس کے والد کی جگہ، اور اگر آپ ہمیں اپنے گھر عزت پہ عزت کے ساتھ عزت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، تو میری بیگم ضرور آئیں گی. فیملی گیٹ ٹوگیدر. میں اچھا پھر ساتھ یہ بھی کہا اچھا پھر آپ اپنی بیگم کو، یہ نہیں کہ بچوں کو بھی، آپ اپنی بیگم کو لے کے کل اتنے بجے میرے گھر تشریف لے آئیے گا. وہی ہوا جی. ہم گئے وہاں پر. ان کی جو بیگم صاحبہ حیات ہے، اللہ ان کی زندگی سے بعد میں ہل روڈ جی. تو وہاں پہ میں اپنی بیگم سے میں نے کہہ دیا کہ وہ اکثر جو ہے خود بیکنگ کرتے ہیں چھوٹی موٹی چیز. تو وہ واقعی انہوں نے 2-3 چیزیں بنائی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ میں نے بنائی ہیں، یہ میری بیگم نے بنائی. خیر ہم نے چائے پی. تو اس کے بعد میں ادھر بیٹھا تو انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ آئی واز سو ہیپی اینڈ میں اپریشیٹ اس لیے کیا ہے کہ یار میرے منہ پہ تو سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں
پہلا میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, یہ ان کے الفاظ, انہوں نے کہا کہ میں پہلا بندہ ہے یار جس نے میری کتاب, میری بک کے اوپر ڈٹ کر تنقید کی ہے, اینڈ آئی لائک دیٹ. مجھے ایسے لوگ اچھے لگتے ہیں جو دل کی بات کریں, یہ نہیں کہ میرے سامنے آ کے ہاتھ باندھنے سے یاد آیا, میں نے اصغر خان کی اسی ڈرائنگ روم میں نے نواز شریف, میں نے مشاہد حسین, میں نے خورشید قصوری, بڑے بڑے لیڈروں کو میں نے اس طرح ہاتھ باندھے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. یہ نوجوانوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ نواز شریف صاحب تحریک استقلال میں تھے پہلے. اپنی سیاست کا آغاز نہ صرف نواز شریف صاحب بلکہ مشاہد حسین, بڑے بڑے اور بھی نام ہیں جنہوں نے اپنی سیاست کا آغاز تحریک استقلال سے کیا, اور پھر بدقسمتی دیکھیے کہ وہی تحریک استقلال ضم ہوئی کس میں, پاکستان تحریک انصاف میں. اور اس سے پہلے تحریک استقلال جو ہے وہ قومی جمہوری پارٹی بنائی تھی ایئر مارشل صاحب کے صاحبزادے نے, عمر اصغر نے, اور انہوں نے جنرل مشرف کا ساتھ دیا. جی, اس کو پھر ڈاکٹر ظفر مرزا نے ہائی جیک کر دیا تھا, جو بعد میں ان کے مشیر بھی رہے ہیں, جو چونا لگا کے چلے گئے. تو خالی چونا. میرا خیال ہے یہ اذان ہو رہی ہے تو تھوڑا اس میں ہم بریک لے لیں, تو یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر اس وقت اذان کا وقت ہے. وقفہ اذان ہمیں لینا پڑا کیونکہ احترام اذان بھی, رمضان تو ظاہر ہے ہی ہے, احترام اذان بھی ہم پر لازم ہے. تو میرا خیال ہے اصغر خان صاحب کی میں نے جو بات تھی کہ وہ اصول پسند تھے, کسی اگلے ایپیسوڈ میں ان کے ساتھ ہونے والی دیگر ملاقاتوں یا واقعات جو ہمارے درمیان ہوئے وہ اس کا ذکر ضرور کریں گے. لیکن میں اگلے موضوع پر آنے سے پہلے میں اور تصدق ایک بڑے امپورٹنٹ ایشو پر ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی جس کا تعلق پاکستان کی نوجوان نسل سے ہے, ان کی زندگیوں سے ہے, ان کے مستقبل سے ہے, ان کے والدین, ان کے پورے خاندان کے ساتھ ہے, اور بڑا ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک سینسٹیو اور دل دکھانے والا موضوع ہے. ہر دوسرے تیسرے گھر کی کہانی ہے. پہلے تو میں ابرار بھائی, یہ جو آپ نے جس موضوع کی بات کی, آخر میں ہم اس پہ بات کریں گے جلدی کیونکہ وقت بھی کم ہے. عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے کہا جا رہا ہے یا دیگر عالمی اداروں کی جانب سے کہا جا رہا ہے, میڈیا میں آ رہا ہے, نیوز میں ہو رہا ہے, ڈسکس ہو رہی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے, دباؤ ہے. کیوں ہے دباؤ, وجہ کیا ہے, اور دباؤ سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں مالیاتی ادارے یا عالمی ادارے؟ دیکھیں تصدق, ہم اپنے جو دیکھنے اور سننے والے ہیں ان کو تھوڑا سا یہ یاد کروا دوں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کبھی بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا نہیں رہی. یہ ایک میرج آف کنوینئنس تھی, ہماری ضرورت انہیں تھی, ان کو ہماری ضرورت, مطلب یہ دونوں طرف کا معاملہ تھا. لیکن یہ جب سے افغانستان میں 2021 اگست میں جب یہ وہاں طالبان کی حکومت آئی, اس سے پہلے امریکی انخلا ہوا, انخلا تو نہیں, بس وہ ایک بے عزتی کا بھاگنا تھا, جس طرح انہوں نے ویتنام میں کیا, ساری دنیا میں جس طرح کیا. وہ اس کے بعد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی ان کو ایز سچ ضرورت نہیں رہی. اب جب سے ہمارے جو نئے آرمی چیف آئے ہیں, یہ میں اپنی جو ویڈیوز ہیں اس میں ذکر کر چکا ہوں پہلے, جو میں ہمارے ریگولر ویورز ہیں وہ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ پہلے آرمی چیف ہیں جو اپنے آرمی چیف بننے سے پہلے امریکہ سے اپروول لینے کے لیے نہیں گئے. یہ جنرل قمر جاوید باجوہ ان کو ساتھ نہیں لے کر گئے تھے, جبکہ یہ جو ہے وہ یہ ہماری ایک بدقسمتی سے ہماری روایت رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلا دورہ جو کیا جنرل عاصم منیر نے وہ سعودی عرب کا, اور دوسرا جو امپورٹنٹ دورہ وہ مڈل ایسٹ کا, یعنی سعودی عرب, UAE اور شاید قطر وغیرہ کا. دوسرا جو انہوں نے سب سے امپورٹنٹ دورہ جو کیا وہ انہوں نے چائنا کا کیا, جو 5 روزہ دورہ تھا آپ کے علم میں. اب یہ ہے کہ یہ جو معاملہ اب 9 مئی کا, ایک تو یہ ہے کہ یہ معاورتاً میں کہہ رہا ہوں, کوئی ہمارے آرمی چیف صاحب یا SI والے کوئی سیکٹر کمانڈر ناراض نہ ہو جائیں, کہ ایک کریلا اوپر سے نیم چڑھا. ایک ایسا شخص جو کہ سینیارٹی کی بیس پہ آرمی چیف بنا ہے,
اور دوسرا وہ حافظ قرآن، تیسرا وہ اصول پسند. ظاہر ہے آپ قرآن کے حافظ ہوں. چوتھا ہمبل بیک گراؤنڈ سے. ہاں جی. تو باپ دادا میں سے کوئی جرنیل نہیں ہے. نہیں وہ تو خیر دیکھیں ہمبل بیک گراؤنڈ سے تو جنرل اشفاق پرویز کیانی بھی تھے، وہ پراؤڈلی کہتے تھے آئی ایم سن آف اے سولجر. ان کے والد فوج میں عام سپاہی تھے. خیر وہ بات کسی اور طرف چلی جائے گی. تو یہ پریشر کیوں ہے؟ یہ ان پر یہ ان کو ایک آنکھ نہیں باتیں. نمبر 1 وہ یہ ہے کہ جی سی پیک، یہ کیوں پاکستان اس پر کیوں جو ہے وہ، اور اب اس میں نیا قدم کے ریلوے ٹریک بھی. جی یہ ان کو ایک آنکھ نہیں باتا. وہ پاکستان کی ترقی، چین کا ادھر گوادر تک آنا، یہ obviously جب عمران خان کا دور تھا تو یہ سی پیک ٹھپ تھا. اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب عمران خان ہمیں کتنی بھی گالیاں دے لیکن اگر یہ اقتدار میں آتا ہے تو ہمارے لیے یہ بہتر ہے ان لوگوں سے جو ہمیں گالیاں نہیں دیتے لیکن کام وہ کرتے ہیں جو ہمارے مفادات کے خلاف ہے. اب وہاں سے دباؤ ہے. امریکہ آپ کو پتہ ہے باقی تو پھیلی ہیں ان کے، یورپی یونین ہو گئی یا سوائے فرانس وغیرہ کے 1-2 ملک ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں ان دیئر اون پالیسی. نہیں پھر بھی کسی حد تک ہیں. لیکن برطانیہ تو بالکل ہی ان کا کسی زمانے میں وہ کہتے تھے کہ پوڈل، چھوٹا کتا ہوتا ہے جو گود میں رکھتے ہیں، یہ امریکن پوڈل ہے. تو یہ اب دباؤ یہ ہے کہ جناب میں یہ اس کو آپ جو ہے وہ عمران خان اور یہ جو پاکستان میں ہیومن رائٹس، یہ وہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ظاہر ہے ان پر ان کا اثر و رسوخ ہے. پھر آپ کو پتہ ہے آئی ایم ایف میں، ورلڈ بینک میں، بین الاقوامی میڈیا بھی، اور بین الاقوامی میڈیا کو کون اون کرتا ہے؟ روپرٹ مردا اور اس ٹائپ کے لوگ، اور وہ جو جس لابی سے وہ ہیں. میں تو یہ پریشر کی وجہ ابرار یہ پریشر پر، لیکن آرمی نے ایک بات کہہ دی ہے کہ نتھنگ ڈوئنگ. اچھا کوئی پریشر نہیں ہے. اگر آپ کی ریڈ لائن 9/11 یا پینٹاگون ہے، ہماری ریڈ لائن 9 میں ہی ہے. اور آج میں میں بڑی مختصراً یہ بات آپ سے لوگوں کی اس کے لیے کہ امریکہ میں بھی قوانین ہے کہ آپ کسی فوجی کے گھر پہ، عام فوجی اس کے گھر پہ اگر آپ پتھر مارتے ہیں، اس کی کھڑکی کا شیشہ توڑ دیتے ہیں، کوئی اس کی گاڑی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس کی پراپرٹی کو، اس کی ذات کو نہیں، پراپرٹی کو، اس کی اگر ویلیو جو ہے $500 سے کم ہے تو آپ کو $500 سے $5,000 جرمانہ ہو سکتا ہے اور 6 مہینے سے 2 سال تک کی قید کی سزا ہو سکتی ہے. اسی طرح فوجی تنصیبات، اسی طرح یہ جو مجسمے وغیرہ ہیں فوج کے، ان کی اپنی سزائیں. اور اب پاکستان میں اب جیسی وہی ہم بات کرتے ہیں، عافیہ صدیقی پاکستانی شہری پاکستان سے گرفتار ہوتی ہے، پرویز مشرف اس کو امریکیوں کے حوالے کرتے ہیں، ڈالروں کے امریکی ان کو لے کر جاتے ہیں جناب افغانستان. وہاں سے ایک فوجی پر حملہ کرنے کے پاداش میں اس کو امریکہ میں جا کر 86 سال قید کی سزا دے دیتے ہیں. وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں، لیکن بدقسمتی ہماری دیکھیے کہ پاکستان میں پاکستانی قوانین کے تحت جب کارروائی کی جاتی ہے ان کو انسانی حقوق یاد آتے ہیں. پھر میرا جسم میری مرضی والی خواتین وہ اچھلنا شروع کر دیتی ہیں، جبکہ عافیہ صدیقی کے لیے میرا جسم میری مرضی والی عورت مارچ والی خواتین آواز نہیں اٹھاتی. یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جتنا بھی دباؤ ہے اور اس کا حل بھی ہے. آپ جتنا اس چیز کو لنگر آن کریں گے اس معاملے کو، اتنا آپ پر دباؤ بڑھتا رہے گا، اتنا آپ ان کو سپیس دے رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں. جتنی جلدی اس معاملے کو ادھر یا ادھر کریں گے اتنی جلدی آپ کی جان خلاصی سے ہوگی. ٹھپو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر اس فیصلے سے فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس کے جو تفصیلی پریس ریلیز آنے کے بعد اب اگر اور مگر ہوتی ہے تو پھر اور تو بات چھوڑیے، وہ قوم جو اس وقت پاک فوج کے پیچھے شانہ بشانہ اس طرح کر کے کھڑی ہے، پاک فوج کے پیچھے نہیں کھڑی ہوئی نہیں، لیکن اس مرتبہ پھر یہ ہے کہ لوگ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے جی بطریق جلسون. ہاں جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ جو وہ سہولت کار تھے ادھر ادھر جو یوٹیوبر تھے، اب وہ بھی شکنجے میں، کسی کا چینل بند ہو رہا ہے، کوئی حراست میں آ رہا ہے، کوئی گرفتار، کسی ابرار بھائی گزشتہ روز 2 روز قبل یونان کے قریب سمندر میں ایک بڑا افسوسناک دلخراش واقعہ پیش آیا. کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے لیکن اس کی نوعیت اتنی بڑی ہے کہ یہ غیر قانونی تارکین وطن کی ایک کشتی لیبیا سے یورپ جانا چاہ رہی تھی اور وہ سمندر برد ہوئی اور اس میں 700 افراد ڈوب گئے ہیں، جن میں سے 100 کے قریب کو
بچا لیا گیا اور بتایا جا رہا ہے کہ 600 سے زائد افراد لاپتہ ہیں. یہ اللیگل امیگرینٹس، اللیگل مائیگرینٹس، غیر قانونی تارکین وطن جو مختلف ممالک سے روزگار، بہتر روزگار کے لیے، بہتر مستقبل کے لیے یورپی ممالک کا رخ کرتے ہیں. اور ہر سال کئی کہانیاں دکھ بھری سننے کو ملتی ہیں جس بارے میں چاہوں گا آپ تفصیل سے بات بھی کریں. یہ جو گزشتہ روز کا واقعہ ہوا ہے یہ ایک بہت بڑی ہیڈ لائن ہے، بہت بڑی خبر ہے کہ 700 لوگ ڈوب گئے اور اس میں پاکستانی بھی ہیں، اس میں مصری بھی ہیں، افغانی بھی ہیں. خاص طور پہ اگر اپنے ملک پاکستان کی بات کریں تو ملکی اور بین الاقوامی ادارے گزشتہ ایک برس سے یہ رپورٹیں مسلسل دے رہے ہیں کہ پاکستان کی 70% نوجوان نسل پاکستان سے جلد از جلد نکل جانا چاہتی ہے باوجود، اور وہ وجوہات کیا ہیں وہ آپ جانتے ہیں. یہ جو کبھی نیٹ ورک ہے انسانی سمگلنگ کا، جو ہم جیسے پسماندہ غریب تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بہت زیادہ پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور اس بارے میں ہم روز سنتے ہیں کہ جی ایف آئی اے کارروائی کر رہی ہے، آئی بی کر رہی ہے، لیکن جن اداروں کو کرنی چاہیے ایف آئی اے جیسے اداروں کو، وہ شاید اور کاموں میں لگے ہیں، اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس غیر قانونی انسانی سمگلنگ کے واقعات میں، اور لوگ اپنے پیاروں سے بھی محروم ہو رہے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپوں سے بھی محروم ہو رہے ہیں. اس میں اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں، یقیناً اس میں یہ تقریباً جتنے بھی لوگ یہاں سے جاتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں، ایک ہی راستہ ہے وایا ایران، ٹرکی، ترکی ہے جسے آپ کہتے ہیں، وہاں سے آگے، اور اب نیا روٹ لیبیا والا آ گیا، لیکن وہاں پہنچنے کے لیے بھی تو کوئی آپ کو ترکی والے گولی مارتے ہیں. ترکی والوں نے جب سے شوٹ ایٹ سائٹ یعنی موقع پر گولی مارنے کے بارڈر ایلیگل بارڈر کراسنگ پر یہ کچھ واقعات ہوئے، اس میں کافی زیادہ پاکستانی بھی مارے گئے. وہاں اب معاملات تھوڑا سا کم، لیکن اب مختلف ممالک ہیں نا، جس طرح آپ یہاں سے ایران کے راستے آذربائیجان چلے جائیں، باکو وغیرہ، وہاں سے نسبتاً آسان ہے، وہ سمجھتے ہیں. نہیں ہے، یہ جاتے ہیں لوگ. وہ یہ ہے کہ جناب اس کو وہ کہتے ہیں ڈنکی لگانا، وہ پہاڑوں سے پتہ نہیں دریاؤں سے، جو ایک شخص جس کو سمگل کیا جا رہا ہوتا ہے یہ ڈنکی ہوتا ہے سمگلرز کی زبان میں. ہاں ڈنکی، اور یہ جانے کے عمل کو ڈنکی لگانا کہتے ہیں، تو بڑے فخر سے وہ کہتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو بوسنیا میں، سربیا میں اس وقت زیر حراست ہے پاکستانی، جتنے بھی یورپین ممالک ہیں، ان کی فائنل ڈیسٹینیشن ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہم یا تو اٹلی پہنچ جائیں یا اسپین پہنچ جائیں. وہاں پہ قوانین نسبتاً پیپرز آسانی سے بن جاتے ہیں. 20 لاکھ سے 25 لاکھ روپیہ یہ ان ہیومن اسمگلرز یا ایجنٹس کو دیتے ہیں، جن کا نیٹ ورک ہے پاکستان میں، پاکستان سے باہر باقاعدہ مل کے. اور اکثر یہ ہے کہ یہ راستے میں بہت سے نوجوان مر جاتے ہیں، زندگی سے آدھو، کچھ لاغر ہو جاتے ہیں، چل نہیں سکتے، کھانے کے لیے نہیں دیا جاتا، ساری رات ان کو چلایا جاتا ہے، سارا دن سردی کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا کوئی بیمار ہو جائے اس کو وہ خود گولی مار دیتے ہیں، سمندر میں پھینک دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے کہ بہت. اور دوسری آگے جو یہ جو لیبیا والا جو دیکھیں اس کی اکنامک وہ پھر بات پھر لمبی ہو جائے گی. لیبیا میں جو کچھ کیا کس نے کیا؟ امریکیوں نے کیا. افغانستان سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں یا جانا چاہتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ پاکستان سے کیوں ابرار بھائی؟ پاکستان سے دیکھیں جی، میں جب مطلب ایام جوانی جب پہلی مرتبہ مجھے امریکہ کا اسٹوڈنٹ ویزا ملا 1986 میں، وہ میرے گھر لوگ مبارکیں لے کر آتے تھے. اس وقت فون تو کم ہی ہوتے تھے کہ جناب مبارک ہو، ویزا لگ گیا. میری کھانے ہی ختم نہیں ہوتے تھے جانے سے پہلے. اور مطلب یہ اب پاکستانی نوجوان شروع سے دیکھیں، اب نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، آبادی بڑھ گئی ہے. اب سوشل میڈیا باتیں ہمیں، اس زمانے میں کون سا شخص تھا جو امریکہ یورپ نہیں گیا؟ میٹرک اور مڈل پاس جو یورپ میں گئے ہیں، اب ناؤ دیر. اب یہ جو آپ کہانیاں سنتے ہیں نا، یہ محمود بھٹی ہمارا ڈیزائنر فرانس میں، یہ سب اسی ٹائپ کے لوگ اس زمانے میں گئے ہیں نا جی، مڈل پاس. بعد میں جنہوں نے محنت کی ہے وہ کروڑوں اربوں پتی بن گئے. خیر، یہ جو معاملہ ہے اس میں جب تک ہماری بارڈر سیکیورٹی فورسز انوالو نہ ہو، ہماری امیگریشن، کسٹم، ایف سی، لیوی، ایف آئی اے، وہی امیگریشن ایف آئی اے کا یہ ادارہ ہے، جب تک یہ انوالو نہ ہو کوئی شخص بارڈر کراس نہیں کر سکتا ان کی ملی بھگت سے. اور پھر یہ جو ریکٹ ہے نا، یہ پورا سمگلنگ، ہیومن سمگلنگ کا، اس کے تانے بانے پنجاب کے بعض علاقوں سے ملتے ہیں، خاص طور پر گجرات اس حوالے سے کافی بدنام ہے. جی، اور گجرات کے گرد و نواح. اور پھر ان کے تانے بانے ملتے ہیں یورپین سٹیز. اب دیکھیں کچھ ممالک ایسے ہیں
جیسے جیسے پرتگال ہم کہتے ہیں، وہاں کے قوانین نسبتاً بہت ہی نرم ہیں بنسبت فرانس، جرمنی، اٹلی. اب اٹلی نے بھی قوانین، اسپین، پرتگال اور ایک اب گریس نے، یونان نے بھی اپنے قوانین سخت کر دیے ہیں. اب سب سے نرم قوانین ہیں وہ ہیں پرتگال کے، دوسرے نمبر پر اسپین ہے، تیسرے نمبر پر اٹلی ہے. یہی ان کی منزل ہوتی ہے. لیکن سب سے جو انتہائی تکلیف دہ بات ہے، یہ جتنے بھی کشتیاں کہیں، شپ کہیں، ٹرالر، سٹیمر وغیرہ، یہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے. یہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کنڈم کر دیے گئے ہیں، کنڈیم مطلب متروک کر کے ایک جگہ اس کو یہ قابل استعمال بنایا جاتا ہے. یہ ڈوب گیا تو غیر قانونی، یہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے، کسی کمپنی کے نہیں ہوتے. اس میں لوگوں کو بھرتے ہیں، بٹھاتے ہیں، راستے میں پہنچ گئے تو ٹھیک، ورنہ اکثر ابرار بھائی پہلے کراچی جو تے منوڑے جو کشتی تے بال کے کھڑ دے تے وہ پرلے پاسوں پھیر کے آن دے آتے جلدی جلدی لاؤ دبئی آ گیا. ایک گل بھی وہ اپنی اٹھانی کہہ دے کہ یہ پیسے ادھر لگیں گے، وہ کہتے ہیں ادھر ہی ہیں جناب. یہ ہنسنے کی بات تو مذاق تو چلے اپنی جگہ، لیکن سیریس جو بات تھی کہ اس ہیومن سمگلنگ، غیر قانونی انسانی سمگلنگ کے دھندے کو پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ اس کی ایک بڑی منڈی ہے، کیسے روکا جائے؟ دیکھیں اس کا جب تک دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں نا. اب پاکستانی جو پاسپورٹ ہے، پاکستان سے نیچے میرا خیال ہے ایک افغانستان ہے، ایک کوئی اور، مطلب 4 ملک ہیں ہمارے نیچے، باقی اللہ کا بڑا فضل. عمران خان کہہ رہا تھا گرین پاسپورٹ کی عزت کراؤں گا. جی بہت عزت ہوئی ہے. خیر پہلے اپنی بھی کرائی استعمال پاسپورٹ بھی. اچھا تو یہ معاملہ یہ ہے کہ جناب نوجوان تو مایوس ہے. اس کی مایوسی کی وجہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ بائسڈ، ہماری اوپینین ہوتی ہے، لیکن حقیقت تو بیان کرنی چاہیے. مایوسی کی وجہ کیا ہے؟ 2 پارٹیاں تو چور اور ڈاکو تھیں نا، بنا دی گئی تھیں، چلے تھیں. ایک شخص کو لایا گیا کہ جناب یہ باہر سے لوگ نوکریوں کے لیے پاکستان آئیں گے، گرین پاسپورٹ کی عزت ہوگی، 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. جب نوجوان اس پارٹی سے بھی مایوس ہو جائے جس پارٹی میں آج بھی 90% ہیں ہی نوجوان اور پڑھے لکھے، یہ سیاسی بصیرت کوئی نہیں، پڑھے لکھے نہیں، سیاسی بصیرت ان کو کیا ضرورت ہے یار کہ ان کو وہ ہسٹری پڑھیں، تحریک پاکستان، مطالعہ پاکستان، یا مطالعہ پاکستان کو تو چھوڑیں. ہمارے نہیں 1857 کی جو جس کو ہم وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں، انگریز میوٹنی کہتا ہے، وہ میوٹنی کو کیوں کہتا ہے؟ ان کا تو جناب چی گوارا، اچھا ٹھیک، ان کا تو جناب یہ چی گوارا فوٹو تک چی گوارا کی سٹرگل کیا تھی وہ نہیں پتا. عثمان آنکھیں نکال رہے جی کہ کمیں مکاسو. اچھا جی مک گیا جناب. بات یہ ہے، یہ بڑی بدقسمتی ہے. جب تک ایک مؤثر قانون سازی کے ذریعے، ایک اویئرنیس کیمپین کے ذریعے یہ چیز اس پر قابو اگر حکومت، کوئی بھی حکومت نہیں کرتی، ہمارے نوجوان اسی طرح گمراہ ہو کر پیسے کی لالچ، معاشی حالات کو بہتر کرنا ہوگا، روزگار کے ذرائع پیدا کرنا ہوگا. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے معاشی حالات بہت بہتر ہیں. خود سوچے نا، جو بندہ 25 لاکھ روپیہ دے کے باہر جا رہا ہے، وہ 25 لاکھ روپے سے کاروبار کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتے ہیں قرض لے کر آئے ہیں. بھائی قرض لے کر آئے ہو، وہی قرض لے کر پاکستان میں کاروبار کرو، کوئی ریڑھی لگا لے جناب. وہ برہنہ ٹانگیں دیکھنے، وہ بیچز دیکھنے جاتے ہیں جو یوٹیوب پر انہیں نظر آتے ہیں. یہ ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا جو تسی سمجھو. ابرار بھائی اجازت لیں، وقت ہو گیا. میں جی تصدق آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے دیکھنے سننے والا، اور ہمیشہ کی طرح دیکھیں، ہم کوئی زیادہ فارمل ہو کر بھی بات نہیں کرنا چاہتے، انفارمل بھی نہیں رہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ جو ہے نا، جو ہمارے جو پرابلمز ہیں ان کو ہم پن پوائنٹ کر سکتے ہیں، سلوشن کی طرف اشارہ دے سکتے ہیں. سلوشن امپلیمنٹ کرنا ہمارا کام نہیں ہے. آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کیجیے. اور ہاں، آخر میں یہ ہے کہ ہل ٹاکس جو تصدق عوان کا چینل ہے، اس پر بھی آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. اس کو بھی آپ سبسکرائب کیجئے، اس چینل کو بھی آپ سبسکرائب کیجئے. دوستوں میں اگر آپ مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا. اگلے فرائیڈے تک مجھے دیجئے، یعنی ابرار رشید اور تصدق عوان دونوں کو دیجئے اجازت. خدا حافظ.